नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कब बदलेगा पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशिम तरीन। नाज़रीन करम, आज के स्पेशल प्रोग्राम में हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, नौजवान सियासतदान हैं, बड़े एनर्जेटिक हैं और बड़ी ज़बरदस्त सियासत करते हैं, एनर्जी के साथ, पैशन के साथ और आवाम के लिए बड़ा ख़ास जज्बा रखते हैं। मेरी मुराद है सैयद अली हैदर गिलानी साहब, साबिक सूबाई वज़ीर और इस वक्त मेंबर प्रोविंशियल असम्बली हैं। गिलानी साहब, आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। गिलानी साहब, कैसी पॉलिटिक्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। पॉलिटिक्स जी बदलती रहती है। जो पॉलिटिक्स हमने देखी थी और सुनते थे और जो देखी बड़े होते हुए, जब अमली पॉलिटिक्स में आए तो वो उस तरह की महसूस नहीं हुई पॉलिटिक्स। बहुत दुखी दिल से कह रहा हूँ कि जो मैंने सोचा था कि सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, कुछ डिलीवर करने को मिलेगा, एक बड़ा पैशन था मुझे अपने ख़ासकर मुल्तान, अपने आवाम की एक रिप्रेजेंटेशन का। और गिलानी साहब को मैं देखता था बचपन से मैं कि जब वो स्पीकर थे, उसके बाद जब वो वज़ीर आज़म बने और जो स्ट्रगल्स उनकी थी पॉलिटिकल लाइफ में सारी, तो मुझे भी था कि देखें अगर हम इतनी बड़ी लेगेसी को आगे लेके चलना है तो वी हैव टू हैव बिगर विज़न बहुत बड़ा हो और हम उसमें डिलीवर करें। उसमें पहले स्टेप में तो हमें, जब मैं कामयाब हुआ तो जो असम्बली में, जिस असम्बली में मैं गया, वहाँ पर बहुत कम ऐसे लोग थे जो पुराने आ रहे थे, जो बड़े स्टालवर्ड्स थे, लेकिन उनसे सीखने को मुझे कुछ ऐसा मिला नहीं और जो कुछ उन्होंने सिखाया वो सीखने के लिए हम तैयार नहीं थे। वो सियासत हमने कभी नहीं देखी। मेरा चौधरी परवेज़ इलाही साहब बड़े सीनियर आदमी थे, वज़ीर आला भी रह चुके हैं, वो स्पीकर भी थे, तो मैं सोचता था कि उनसे बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा उनके साथ हाउस में, बट वो ऐसा हो नहीं सका। मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस बात का। बट पॉलिटिक्स एक बदलती हुई चीज़ है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि पॉलिटिकल क्लास जो पाकिस्तान की है वो दोबारा वापस आएगी और वो उसी तरह से, जिस तरह के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का विज़न हमारे जो फाउंडिंग फादर्स हैं, इलामा इकबाल साहब, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, जो उन्होंने विज़न का, लियाकत अली ख़ान साहब, जो उनका विज़न था पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, ट्रू सेंस में उस तरह के सियासतदान आएंगे और वो मुल्क को उसी डगर पे चलाएंगे और उसी तरह चलाएंगे जिस तरह डेमोक्रेसी में चलाना चाहिए और पार्लिमानी डेमोक्रेसी में चलाना चाहिए। अच्छा गिलानी साहब, पार्लियामानी डेमोक्रेसी की जब आप बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले नेशनल इंटरेस्ट देखा जाता है, सेकंड पार्टी इंटरेस्ट आ जाता है। बिल्कुल ठीक, लेकिन यहाँ पे जो अब आप करंट पॉलिटिक्स देख रहे हैं, इसमें ऐसा है? यहाँ पे पार्टी प्रेफरेंसेस पहले आ गई हैं। अफसोस से, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अफसोस से कहना पड़ता है कि पार्टी प्रेफरेंसेस लोग अब देख रहे हैं और अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है और जो मुल्क और का जो एक बेटरमेंट के लिए जो एक ऑल अक्रॉस द बोर्ड फ़ैसला लेने की जो क़ुव्वत होती है एक पार्लियामेंटेरियन की, वो बड़ी कम दिखाई देती है। जिस तरह एक आम आदमी का वोट है, उसको इख्तियार है कि वो अपनी मर्ज़ी का वोट दे, सीक्रेट बैलेट में दे, अपनी मर्ज़ी का दे, जिसको वो सही समझता है मुल्क के लिए कि मुल्क की तकदीर बदल सकता है या मुल्क के लिए कुछ बेहतर कर सकता है, तो उसको वो वोट देता है। पार्लिमानी निज़ाम के अंदर भी स्पिरिट तो यही है कि जो MPA बना है वो अपनी मर्ज़ी से वोट कास्ट करे, अपनी मर्ज़ी से बिल्स के ऊपर लेजिस्लेट करे, अपनी मर्ज़ी से पार्टी लाइन से ऊपर होके देखे। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है यहाँ तो स्पीकर भी पार्टी लाइन से ऊपर नहीं बढ़े। नेशनल असम्बली के स्पीकर को देखें आप, जो गुजरे हैं पहले, असद कैसर साहब, और जो दूसरे हैं डिप्टी स्पीकर जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, कासिम सूरी साहब, वो तो उन्होंने तो पार्टी की नुमाइंदगी की है। अभी भी मैं देखता हूँ ना, जब हमने ऐसे कभी नहीं सोचा था कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ये दो वाहिद ओहदे हैं जो बाय पार्टीजन होते हैं, वो किसी के नहीं होते, वो पूरे हाउस के होते हैं और वो सब के होते हैं, मतलब किसी पार्टी के नहीं होते। वो मैंने कुछ अर्सा पहले मैंने अब TV पे देखना शुरू किया है कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली TV पे बैठ के PTI की पॉलिसी बता रहे हैं। जब आप डिप्टी स्पीकर की बन जाते हैं या स्पीकर बन जाते हैं, फिर आप पार्टी से ऊपर हो जाते हैं। मैं आम MPs की बात भी नहीं कर रहा, जो जिनको हल्फ भी इस बात का है कि उन्होंने अबव पार्टी लाइंस डिसाइड करना है, अबव पार्टी लाइंस कंडक्ट अपना करना है, चाहे वो हाउस के अंदर हो चाहे वो हाउस के बाहर हो। ही इज़ अ स्पीकर
ان کا کنڈکٹ ایسا ہونا چاہیے کہ ان سے پتہ لگے کہ وہ کسی ایک پارٹی کی طرف ان کا جھکاؤ نہیں ہے. یہاں تو بالکل ہی الٹی گنگا بہہ رہی ہے. مجھے یاد ہے گیلانی صاحب اسپیکر تھے تو انہوں نے بی بی شہید وزیر اعظم تھی, انہوں نے پروڈکشن آرڈر نکال دیے چودھری شجاعت صاحب کے اور شیخ رشید صاحب کے اور حاجی بوٹا صاحب کے. بی بی نے بڑا پروٹیسٹ کیا, پارٹی نے پروٹیسٹ کیا. گیلانی صاحب نے کہا نہیں, اسپیکر کا عہدے کا تقاضا ہے, میں نیوٹرل آدمی ہوں, مجھے نیوٹرلٹی میں نے شو کرنی ہے ہاؤس کے اندر, میں کسٹوڈین ہوں ہاؤس کا. اس کے بعد ایک اور تھا جام معشوق علی صاحب کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے, گیلانی صاحب نے اپنی کتاب میں بھی اس کا لکھا ہے. اس میں بھی انہوں نے ابو پارٹی لائن کی فیصلہ کیا, بڑی نیوٹرلٹی کے ساتھ فیصلہ کیا. بی بی نے پروٹیسٹ بھی کیا, لیکن اسپیکر کی ایک لیگیسی ہوتی ہے, اس کی چیئر کی ایک لیگیسی ہوتی ہے. اچھا, گیلانی صاحب سے ہٹ کے اس کے بعد جتنے بھی اسپیکر آئے ہیں, فہمیدہ مرزا آئی ہیں, اس میں بھی اپوزیشن کا تو کام ہی یہی ہے نا. جو میں بیسک کوشچن کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ پارٹی پالیسی سے ہٹ کے نیشنل انٹرسٹ کی طرف تو وہ جا ہی نہیں رہے. وہ کہتے ہیں کہ جی اسپیکر جیسا بھی ہے, وہ جتنا اچھا بھی کام کر رہے ہیں, اپوزیشن نے اس کو اگینسٹ ہی جانا ہے. نہیں, ایسے نہیں ہوتا تھا پہلے. یہ بات ہمیں آپ دیکھ لیں, ایاز سابق صاحب جب اسپیکر تھے تب بھی وہ ایون کہ مشرف کے دور میں جو اسپیکر تھے افضل صاحی صاحب, انہوں نے بہت نیوٹرل فیصلے کیے ہیں, اکثر کاف لیگ کے اگینسٹ فیصلے کیے. تو اسپیکر کا جو عہدہ ہے اس کا تو تقاضا ہی یہی ہے کہ وہ پارٹی سے ہٹ کے نیشنل انٹرسٹ پہ اور اس جس سسٹم میں وہ ہے, جس چیئر میں وہ بیٹھا ہے, اس ہاؤس کی پروٹیکشن کے لیے وہ بیٹھا ہے. وہ ہم سب کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے اسپیکر. پر جب اسپیکر پارٹی بن جائے تو پھر بڑا افسوس ہوتا ہے. لیکن جس طرح یہ اوور دا ایئرس ڈکلائن ہوا ہے, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. اچھا, پاکستان پیپل پارٹی بڑا روج دیکھا ہے اس کا, بھٹو صاحب سے, اس کے بعد بی بی شہید سے, کہ جی آپ کسی بھی حلقے میں چلے جائیں, کسی بھی ایریے میں چلے جائیں, خصوصاً پنجاب کی میں ذکر کر رہا ہوں, تو کیا ہوا ہے پیپل پارٹی کو پنجاب میں؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ میری اپنی نظر میں دو چیزیں ایسی ہوئیں جس سے پارٹی کی بالکل ڈائنامکس پنجاب کی حد تک تبدیل ہوئے. ایک تو نو ڈاؤٹ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی جو شہادت تھی, اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر لوگوں نے پنجاب میں یہ سمجھا کہ اب ایک لیڈرشپ ویکیوم ہے. عوام یہ نہیں سمجھ سکی کہ جو بی بی شہید کا جو ویژن تھا وہ اور بھٹو شہید کا جو ویژن تھا وہ ہم نے اسی کو ٹو کرنا ہے, انہی کا مینیفیسٹو ٹو کرنا ہے. ہم نے کوشش کی 4.5 سال میں, گیلانی صاحب نے بی بی شہید کا مینیفیسٹو ٹو کیا, چارٹر آف ڈیموکریسی کی ایک انہوں نے چارٹر کیا ہوا تھا اپوزیشن پارٹی نواز شریف صاحب کے ساتھ, تو وہ ایک جھٹکا لگا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کو. لیکن عوام کو یہ ہم بتانے میں میں سمجھتا ہوں اس حد تک کامیاب نہیں ہوئے کہ یہ ہماری لیڈرشپ کی ہی پالیسی تھی کہ ہم نے ریکنسیلیشن کی پالیٹکس کرنی ہے. یہ ہماری لیڈر بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ہی دستخط تھے چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر, جس کا پہرا دے رہے ہیں. تو وہ ہم بتا نہیں سکے, عوام کو لگا کہ ہم نے مفاہمت کی پالیٹکس کو ہی اپنی پالیٹکس سمجھ لیا ہے. تو آبویسلی پنجاب میں تو پالیٹکس میں آپ کو مخالف کو بہت حد تک آگے جانا پڑتا ہے, لیکن ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا PMLN اور PS پارٹی نے کہ ہم اس حد تک نہیں جائیں گے. تو ہمارا جو ووٹر تھا, ہمارا جو ورکر تھا, وہ تھوڑا ڈسہارٹ ہوا اور اس نے شفٹ کیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف. اگر ہم یہ نہ مانیں تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی زیادتی ہوگی. حقیقت سے آنکھیں نہیں چرانی چاہیے. ہمارا بہت سا اسپیس, پولیٹیکل اسپیس جو تھی وہ PTI میں چلی گئی, ہمارے کینڈیڈیٹس چلے گئے, ہمارے ورکرز چلے گئے. اب ایک تو یہ ہمیں شہادت کا نقصان ہوا, دوسرا یہ ریکنسیلیشن کی پالیٹکس کو صحیح طرح عوام سمجھ نہیں سکی کہ یہ پارٹی میچور پارٹی بن چکی ہے. اب پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ایک میچور لیڈرشپ ہے اور اس ملک کے لیے بہت اہم ہے کہ سب کو ساتھ لے کے. آج دیکھ رہے ہیں آپ, کوئی ایک پارٹی دوسری پارٹی کو ہاتھ ملا کے راضی نہیں ہے. آج عمران خان کی تحریک انصاف میں تو 13 جماعتیں اکٹھی بیٹھی ہوئی ہیں. میں آپ کو تحریک انصاف بڑی جماعت ہو, چھوٹی جماعتیں تو آپ اپنے ساتھ بٹھا سکتے ہیں ان کو, لیکن جو بڑی جماعتیں ہیں وہ جب اتنی پولرائز ہوگی سوسائٹی تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو, ہاتھ ملانے کو گوارا نہیں کرتے. اور وہ ایک ہی آدمی ہے عمران خان, باقی ایسے نہیں ہے. آپ نے دیکھا پچھلے 5 سال میں جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ صاحب تھے,
تب بھی ہم نے ہمارا ایک بڑا ورکنگ ریلیشن شپ تھا پارلیمنٹ کے اندر. تو پارلیمان کے اندر آپ کو اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑتا ہے. عمران خان صاحب نے غالباً ایک دفعہ ہاتھ ملایا ہے, وہ اس دن جس دن وہ وزیر اعظم بنے تھے, اس کے علاوہ انہوں نے کبھی ہاتھ نہیں ملایا. اچھا, جب آپ کہتے ہیں کہ جی آپ مفاہمتی سیاست کی بات کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ پولیٹکس میں آپ نے سب کے ساتھ چلنا ہوتا ہے, تو پھر آپ کا نظریہ کدھر اسٹینڈ کرتا ہے؟ دیکھیں, نظریہ ویری امپورٹنٹ, بٹ نظریہ آپ تب بھی اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں نا جب آپ کے پاس پارلیمان کے اندر اور آپ کے پاس حکومت میں اتنی گنجائش ہو کہ آپ حکومت کا حصہ ہوں, تبھی آپ اپنا مینیفیسٹو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں نا. تو نہیں ہے نا کہ آپ دیکھیں, آپ نے اپنے نظریات کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اگر آپ پاور میں آنے کے لیے کمپرومائز کرتے ہیں, میرا یہ مطلب نہیں ہے, آپ میری بات نہیں سمجھے. ہم اپنے نظریات کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کرتے, کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا. آپ مجھے مثال اٹھا کے دے دیں پچھلے 15 سالوں میں جب سے بی بی کی شہادت ہوئی ہے کہ ہم نے کبھی اپنے نظریات کے اوپر سودا کیا ہو. ہم نے, چاہے وہ ویمن رائٹس ہوں, چاہے وہ منورٹی رائٹس ہوں, چاہے وہ امپلائیز کے رائٹس ہوں, چاہے وہ کسان مزدور کے رائٹس ہوں, چاہے وہ جن لوگوں کو PMLN کی گورنمنٹ نے نکالا, آج ہم ان کے لیے لڑ رہے ہیں کیونکہ وہ ہمارا نظریہ ہے, وہ ہماری سمجھے ریڈ لائن ہے. ہم اس کو کبھی کراس نہیں کرتے. ریڈ لائن تو گیلانی صاحب کاف لیگ بھی تھی نا, ریڈ لائن تو اعجاز الحق بھی ہے نا پیپل پارٹی کے لیے. دیکھیں میں زدائی صاحب کی اس پالیسی کے بالکل حق میں ہوں. میں زدائی صاحب کی اس پالیسی کے حق میں ہوں. پولیٹیکل لوگوں سے پولیٹیکلی ہی بات کی جا سکتی ہے. ریڈ لائن کاف لیگ ایک نیریٹو تب بلڈ ہوا 2007-8 کے الیکشن میں کہ کاف لیگ کے ساتھ ہم نہیں ایڈجسٹ کر سکتے. لیکن جب عوام نے ان کو ووٹ دے کے اسمبلی میں بھیجا اور ان کی اسٹرینتھ آپ کو یاد ہے 50 سے غالباً اوپر تھی, 60 کے قریب تھی ان کی اسٹرینتھ, تب آپ ان کو ایسے رائٹ آف نہیں کر سکتے. ہمیں اور گیلانی صاحب جب متفقہ وزیر اعظم بنے تب ملک کو بڑی یونٹی کی ضرورت تھی. جس طرح اب یونٹی کی ضرورت تھی تو یونٹی گورنمنٹ بنی, تب بھی یونٹی گورنمنٹ کی بہت ضرورت تھی. تو گیلانی صاحب ایک میجورٹی کے ساتھ وزیر اعظم بنے اور پھر ان اپوز ہی ہو گئے ایک طرح سے, کیونکہ کسی نے ووٹ آف کانفیڈنس میں ان کو سب نے ووٹ دے دیا تھا. تو وہ جب ووٹ آف کانفیڈنس میں انہوں نے ووٹ مانگا, کیونکہ ملک کے مسائل ایسے تھے کہ ایک جماعت یا 2 جماعتیں بڑی مل کے نہیں حل کر سکتی تھیں. جب ایٹ دا کاسٹ آف دا کنٹری, سر آپ کے سوال کو میں کٹ کروں, ایٹ دا کاسٹ آف دا کنٹری آپ اپنی پالیٹکس کو پیچھے رکھتے ہیں. جہاں ملک کا سوال آ جائے, جہاں ملک کی بقا کی داؤ پہ لگ جائے, تب آپ کو پارٹی سے بھی اوپر نکلنا پڑتا ہے, تب اپنے نظریات سے بھی تھوڑا سا اوپر نکلنا پڑتا ہے. تو وہاں پر ہم نے 2 دفعہ یہ الائنس کیا. ایک دفعہ کاف لیگ کے ساتھ جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے وہ کیا, دوسری دفعہ ہم نے یہ بات سمجھی کہ ہم نے اس حکومت میں اس حکومت کا حصہ بنے اور اس حکومت کو آگے لے کے جانے کی طرف بڑھے, نہ کہ ہم عمران خان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے گھر بھیج کے ہم اسمبلیاں توڑ دیتے. ہم نے اپنی پالیٹکس کو داؤ پہ لگایا, لیکن ملک کی اکنامک سچویشن جس کا ہم آگے چل کے اس پہ گفتگو کریں گے, اس کو بچانا بہت ضروری تھا. اچھا گیلانی صاحب, آپ صرف ابھی کاف لیگ کا کہہ رہے ہیں کہ جی کاف لیگ کے ساتھ ہم نے مفاہمتی سیاست کی, مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی آپ لوگ ایک دفعہ پہلے اٹیچ ہو چکے ہوئے ہیں. اس کے بعد آپ کے ٹینیور میں 8 سے 13 والے ٹینیور میں بھی مسلم لیگ نون آپ کے ساتھ اٹیچ رہی ہے. سندھ میں MQM آپ کے ساتھ 3-4 دفعہ اٹیچ رہی ہے, لیکن کوئی اتنے ایکسپیرینسز اچھے نہیں رہے پیپل پارٹی کے کسی کے ساتھ بھی کولیشن میں. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے کولیشن کے ایکسپیرینسز بہت اچھے رہے ہیں. ہم ضرور رفٹس آتی رہی ہیں, لیکن کولیشن گورنمنٹ پیپلز پارٹی کو تو کہتے ہیں چیمپئن ہے کولیشن گورنمنٹ کی. چلائی صرف کولیشن گورنمنٹ پیپلز پارٹی سکتی ہے. ہم نے 2 دفعہ کولیشن گورنمنٹ صوبے میں چلا کے دکھائی. ایک دفعہ PMLN کو کہا کہ آپ 8 سے 13 کے درمیان کہ آپ کولیشن گورنمنٹ کے ساتھ ہی چلیں آگے. ہمارے پاس موقع ملا کہ ہم کاف لیگ کے ساتھ مل کے ان کو ہٹا سکتے تھے, لیکن وہ مینڈیٹ گورنر رول جب لگا تھا تب وہ مینڈیٹ کا ہم نے احترام کیا. اس کے بعد اس دفعہ بھی ہم نے کولیشن بنانے میں نون لیگ کیونکہ ایک میجر اسٹیک ہولڈر تھی, ہم نے ان کو ایک کولیشن پارٹنرز اکٹھے کر کے اور ایک گورنمنٹ بنا کے ان کے ساتھ بنا کے دکھائی عوام کو. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے کوئی برے ایکسپیرینسز نہیں ہے جہاں تک تعلق ہے کولیشن پارٹنر کے ساتھ کام کرنے میں. آج آپ دیکھیں MQM کے ساتھ جتنے بھی گریونسز ہوں ان کے, آج وہ ہمارے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ میں ہمارے ساتھ حصے دار ہیں, اور فیڈرل گورنمنٹ کے علاوہ ان کو ہم نے گورنر
اینڈ ہم نے ان کو جو کراچی کا جو میٹروپولیٹن ہے وہ بھی ان کو ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے ہم نے وہ بنایا. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کیپیسٹی بھی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس صلاحیت بھی ہے کولیجن گورنمنٹ چلانے کی. آپ کے یہ جہاں تک میں سمجھوں آپ کے پاس اس کی پرائس پیپل پارٹی کو پے نہیں کرنی پڑی, بینیفٹس ہی ملے ہیں آئی تھنک نہیں پڑنی پنجاب میں بھی اور پنجاب میں نہیں, سندھ میں تو ہمیں بہت فائدہ ملا ہے, لیکن پنجاب میں ڈیبیٹیبل ہے, پنجاب میں اٹ از ڈیبیٹیبل, لیکن آئی تھنک ہے کہ سندھ میں کراچی میں ایم کیو ایم کے مقابلے میں پیپل پارٹی کی سیٹس کی پوزیشن اب ہم اچھی پوزیشن میں ہیں, بری پوزیشن میں نہیں ہیں. آپ کو آگے والے الیکشن میں نظر آئے گا, اور آپ کو آگے آنے والے الیکشنوں میں پنجاب میں بھی نظر آئے گا کہ مفاہمت کی پالیٹکس اور کولیجن کی پالیٹکس سے پیپلز پارٹی کو فائدہ ہی ہوگا آگے. 2018 کے الیکشن میں پنجاب میں پیپل پارٹی کا آپ کہتے ہیں کہ یہ وہ جو 8 سے 13 والی جو زرداری صاحب کی مفاہمتی پالیسی کے رزلٹ سے وہ 13 سے 18 میں بھی آئے, اور 18 والے الیکشن میں بھی وہ تھے, ریفلیکٹ وہ ابھی 23 میں وہ ریڈیوس ہو جائیں گے. میرے نظر میں بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس, پالیٹکس میں جب میچورٹی عوام کو نظر آتی ہے نا کہ پارٹی میچور ہو رہی ہے اور اس پارٹی کا ڈیو مینڈیٹ اس کو دیا جائے, ڈیو مینڈیٹ ایک چیز ہوتی ہے کہ یہ اس سے نیچے نہیں آنا چاہیے اس پارٹی کو اس میں, تو عوام کے ذہن میں آگے یہ بات برابر سمجھ آئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں ایک حقیقت ہے, اس کو تسلیم کریں, اس کی رسپیکٹ کریں, اس کے مینڈیٹ کی رسپیکٹ کریں, اور اس کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ وہ نہ کریں, ڈسکارڈ نہ کریں. انہوں نے کئی دفعہ کرنے کی کوشش کی, ہم نے کئی دفعہ لوگوں نے جو تجزیہ کرتے ہیں, تو ہم نے ان کو کئی دفعہ ثابت کر کے دکھایا کہ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت ہے جس کے روٹس گراؤنڈ نظریے کی وجہ سے اس کے روٹس گراؤنڈ لیول تک ہیں, اور وہ ورکر نکلتا ہے. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آج سے 1.5 سال پہلے خانیوال میں ایک بائی الیکشن تھا, اور اسی دوران لاہور میں بھی ایک بائی الیکشن تھا جس میں پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ نہیں تھا. اس کی وجہ سے آبویسلی پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ نہیں تھا تو ہمیں فائدہ ہوا, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی وہ پی ایم ایل این سے وہ سیٹ 5-6 ہزار کے مارجن سے ہاری. لاہور جیسے شہر میں ہم وہ سیٹ بڑے قریب مارجن میں گئے جب پرویز ملک صاحب والی سیٹ تھی. پھر میں نے دیکھا ٹرینڈ, اور اپورڈ ٹرینڈ تھا. میں نے مجھے زرداری صاحب نے اس کا بنایا انچارج خانیوال والی سیٹ کا, تو شہری سیٹ تھی, شہر کا حلقہ تھا. میں اندر گیا, میں نے پیپلز پارٹی کے پرانے لوگوں سے میٹنگ کی, وہ مجھے گلیوں میں لے کے گئے, بازار میں, شہروں میں. انہوں نے کہا کہ, اور میں نے معافی مانگی, ہم نے کہا ہماری غلطی ہے, ہم نے آپ کو چھوڑ دیا تھا, اور اب ہم واپس آئے ہیں, ان شاء اللہ تعالیٰ اب آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. صرف یہ بات کی ہم نے, پیپلز پارٹی کے ورکروں سے معافی مانگی اور ان سے کہا کہ ہم اب آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے, آپ کے جو کہتے ہیں نا سرائکی میں سر کے سائیں بنیں گے. ہم نے کہا ہم آپ کے سر کے سائیں بنیں گے. ہم نے آپ کو ایک بندہ دیا ہے جو بیٹھا رہے گا اور آپ کی خدمت کرے گا, اور آپ کا اور پارٹی کا جو رابطہ ہے نا وہ نہیں ٹوٹے گا. پھر ہم جب پی ڈی ایم کے جلسے, جب پی ڈی ایم کہہ رہا ہوں, بلاول صاحب کا جو لانگ مارچ تھا, جو حقیقی لانگ مارچ تھا صحیح معنوں میں, جو کراچی سے چلا اور پنڈی جا کے رکا مہنگائی کے لیے, اور اس کا بڑا فائدہ ہوا عوام ہمیں اس مارچ کا. خانیوال جب وہ رکا تو چیئرمین صاحب نے وہاں شکریہ بھی ادا کیا عوام کا. تو حیرانگی والی بات یہ تھی, جب وہ الیکشن ہوا تو پچھلی دفعہ اس کینڈیڈیٹ کو ملے تھے 1500 ووٹ. اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک لبیک کو پاکستان پیپلز پارٹی سے کم ووٹ ملے تھے 2018 میں. تو اس دفعہ جب الیکشن ہوا 2021 میں, تو پاکستان پیپلز پارٹی کو 15,000 ووٹ ملے اور تحریک لبیک کو 8,000 ووٹ ملے. ہم ڈبل سے ہم ان سے آگے تھے. تو یہ ایک اپورڈ ٹرینڈ مجھے نظر آ رہا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے قوی یقین ہے کہ ان 3 ڈویژنز میں ضرور پاکستان پیپلز پارٹی کا گراف اوپر گیا ہے. اچھا مولانا صاحب, جب آپ کے کینڈیڈیٹس نہیں ہوں گے تو پیپل پارٹی کے ورکرز کو آپ کدھر سٹینڈ کروائیں گے کہ یہ آپ گراف اوپر لے کے جا رہے ہیں کہ جی ملتان میں 6 حلقے ہیں جس میں سے 2 یا 3 حلقے میں کینڈیڈیٹس ہیں, باقی میں کینڈیڈیٹس ہی نہیں ہیں,
کوئی ویل نون فگر نہیں ہے جس کو آپ ورکر کہہ لیں، جس کو آپ کہہ لیں کہ جی وہ سر دھڑ کی بازی لگا کے سیٹ نکالے گا. اگر ہم اس کو اگزامپلز لیں، جیسے گیلانی صاحب فائٹ کرتے ہیں، یا جیسے ہم پرانے دور میں دیکھ لیتے ہیں کہ جی لغاری صاحب تھے، جس میں اعتزاز احسن ہیں، جہانگیر پدر ہیں، جو ورکرز ہوتے تھے. وہ ابھی ملتان میں آپ کا ورکر آپ نے ڈیولپ کیا، عامر ڈوگر وہ چھوڑ کے چلا گیا، احمد حسن ڈیہڑ کو ڈیولپ کیا وہ چھوڑ کے چلا گیا ہوا. تو وہ آپ کے پاس تو بندے تیار کر کے دوسری پارٹیوں کو دے رہے ہیں، آپ کے پاس تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے. ابھی عامر ڈوگر والی سیٹ پہ آپ کے پاس کینڈیڈیٹ ہی کوئی نہیں ہے. شاہ محمود کے حلقے میں آپ کے پاس رانا محمود والا نون لیگ کا وہ ہے، تو اس کے پاس آپ کا کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے. تو جب آپ کے پاس کسی حلقے میں کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہوگا تو وہاں پیپل پارٹی کدھر اسٹینڈ کرے گی؟ آپ کی بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں. ہم نے بہت سے لیڈر پیدا کیے، بہت سے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کی نرسری سے کہ ہم نے پودا لگایا، بی بی نے لگایا، بھٹو صاحب نے لگایا، اس کے بعد آصف زرداری صاحب نے لگایا. تو جیسے ہی وہ بڑے ہوئے وہ چھوڑ کے چلے گئے. ریٹین نہیں کیا. وہ ہم کیسے ریٹین کرتے ہیں؟ ریٹین کس طرح کرتے ہیں؟ آپ نے کیا نہیں دیا ان کو، یا پارٹی کی طرف سے کوئی غلطی ہوئی ہو ان سے آپ بھی پوچھ لیں. اب سنیں، پھر تو ساری غلط ہے نا، پھر تو ساری غلط ہے جو سب جا رہے ہیں. دیکھیں اب پاکستان تحریک انصاف میں آج دیکھ لیں، آپ ان کو ہیڈ کاؤنٹ کر لیں، 2/3 پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں گے. 2/3 پاکستان پیپلز پارٹی کے الیکٹیبلز وہاں گئے ہوئے ہیں. آپ شروع کر لیں رحیمیہ خان سے اٹک تک. آپ کی بات بالکل اس میں دو رائے نہیں ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سے فیض یاب ہوا، اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑا یہ سمجھ کے کہ شاید وہ اس کا فائدہ ہو جائے گا دوسری جماعت میں جا کے. اور ہوا بھی صحیح، کچھ لوگوں کا ہوا بھی صحیح. جس طرح آپ نے عامر ڈوگر صاحب کی بات کی، ان کے والد صاحب کو ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے جھنڈے کے اندر دفن کیا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کے جھنڈے میں اپنے بیٹے کو کہہ کے گئے کہ آپ ساری زندگی بیٹا پاکستان پیپلز پارٹی کا ہم قرض نہیں اتار سکتے. وہ سیٹ ہار گئے شہر سے، ہم نے سینٹر بنا دیا ان کو. پارٹی سے زیادہ اور کیا کرے؟ پارٹی کے پاس ایک سیٹ تھی، پارٹی نے وہ سیٹ ڈوگر صاحب کو دی. ڈوگر صاحب کی وفات کے بعد ڈوگر صاحب کے بیٹے نے انہوں نے اپرچونسٹ والی حرکت کی نا. وہ ایک اپرچونسٹ پولیٹیشینز نکلے، نہ کہ وہ نظریے والے پولیٹیشین. اندر سے خون میں شاید پابی بھی پیپلز پارٹی ہوگی، لیکن ان کو اپرچونٹی نظر آئی دوسری طرف، چلے گئے. تو ہم انسان کی ہمارے پاس ہم جیل میں تو نہیں ہم کسی کو رکھ سکتے نا کہ آپ نے ادھر ہی رہنا ہے. ہر بندے کی فری ول ہے، وہ جہاں مرضی جا سکتے ہیں. ہمارا ضمیر، ہمیں بھی بڑی آفریں ہوئیں، ہر دفعہ آفر کرتے ہوں گے لوگ. ہمارا ضمیر ملامت کرتا ہے، ہمارا ضمیر اجازت نہیں دیتا.